कल की तूफानी बारिश के बाद आज मतला साफ था, मगर धूप अपनी तमाम तर शिद्दतों से कायम दायम थी। चूंकि मौसम सरमा का आगाज था, तो ये धूप भी बड़ी सुनहरी थी, हड्डियों में उतर जाने को तैयार। तेज हवा के झोंके बार बार इस लापरवाह दोशीजा के बालों और एक तरफ लुढ़कती चादर से छेड़खानियां करते आगे बढ़ रहे थे। ऐसे लगता था कि उसको छू लेने से हवा के भी अंदाज में नजाकत आ गई हो। वो आसपास से बेनियाज दो तीन शॉपिंग बैग्स एक हाथ में पकड़े और कुछ बड़े बड़े चार्ट्स रोल किए दूसरे हाथ में थामे सड़क पर नाक की सीध में चल रही थी। खुले प्लाजो के ऊपर घुटनों से बालिश भर ऊंची स्टाइलिश शर्ट पहने, एक हाथ से शॉल का एक किनारा थामे बाकी को पुश्त से ले जाकर दूसरे बाजू में डाले, वो राह चलते लोगों को ठिठकने पर मजबूर कर रही थी। कोई ऐसा राही ना गुजरा था जिसने मुड़कर इस कातिल हसीना को ना देखा हो। इसमें औरतें मर्द सब शामिल थे, मगर वो आदी थे इस सब की। अपने गैर मामूली हुस्न की बिना पर वो स्कूल कॉलेज में भी सबसे मुनफरद जानी जाती थी। उसे सबकी अब आदत सी हो गई थी। उफ, गर्मी ने तपा दिया आज तो। उसने घर में दाखिल होते खुद कलामी की। अभी वो बैरूनी दरवाज़ा लॉक करके पलटी ही थी कि दादो न जाने क्यों गैराज में खड़ी नजर आई। जैसे ही उनकी नज़र नीलम पर पड़ी, चेहरे पर नागवारी और माथे पर हजारों लकीरों का जाल उभरा था। क्या कहा था तुझे कि चादर और दुपट्टे में बाहर जाया कर? बात नहीं समझ आती? मैं बकवास करती रहूं सुबह शाम, मगर तू करेगी अपनी मनमानी। शाम को आ जाएगी कोई माँ अपने सपूत की जिद पर झोली फैलाने। कुछ दिन का सुकून मैसर आया है, उसे बरकरार न रहने देना। कमबख्त, दफा हो जा अंदर। दादो की धाड़ पर भी वो अपनी अजली बेनियाजी से अंदर बढ़ गई। दरमियानी सी राहदारी से गुजरते वो सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। फर्स्ट फ्लोर की राहदारी की साइड पर दो कमरे थे, एक बैठक और दूसरा दादो का। जबकि थोड़ा आगे जहाँ राहदारी ख़त्म होती थी, वहाँ से सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ शुरू होती थीं और सामने एक कमरा अबरार साहब का था और साथ में खुला किचन। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर वो लॉन से होती अपने और सायका के मुश्तरका कमरे में घुस गई। तमाम चीज़ें बेड पर पटक कर झुंझुलाते हुए चादर भी दूर फेंक दी। ओह! अगर अल्लाह ने हमें हसीन सूरत से नवाज दिया है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? हर वक्त बिला वजह की रोक-टोक। भाड़ में जाएं, अब तो हम चादर भी नहीं लेकर जाएंगे। एक तो दादो की शराइत भी मानो और उसके बाद भी झिड़कियां सुनो। वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए जॉगर्स के तस्मे खोलती अब मोजे उतार रही थी। गुड़िया, कितनी दफ़ा कहा है अकेले बाहर मत जाया करो। पड़ गई ना डांट, और दुपट्टा क्यों नहीं पहना था? दादो का जब पता है तो क्यों करती हो ऐसी हरकतें? कैमल रंग के सादा से शलवार सूट में बालों की चोटी बनाए 2.5 गज के दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछती सायका फिक्रमंदी से कह रही थी। दुपट्टा? ये जो 5 गज की चादर हमें ओढ़ने को दी है, इसके बाद दुपट्टे की कोई गुंजाइश बचती है? उसने चादर का गोला बनाकर फिर दूर पटकते तेवरी चढ़ाते जवाब दिया। और 5 गज की ये चादर भी तुम्हारे सर पर नहीं टिकती, इसकी कोई खास वजह? वो चादर को तह लगाते बरहमी से पूछने लगी। जब हमसे नहीं संभाली जाती तो क्या करें? जबरदस्ती थमा देती हैं दादो। बस यही गलती है हमारी कि हम दादो की हर बात मान लेते हैं। आइंदा नो चादर। वो तेज तेज बोलती अपने लाए हुए चार्ट्स राइटिंग टेबल पर रखने लगी। गुड़िया, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। दादो जो भी कहती हैं तुम्हारी भलाई को कहती हैं। अच्छी शक्ल सूरत खुदा की नेमत है, मगर हुस्न को बुरी निगाह से बचाने के लिए पर्दा लाजिम है मेरी जान। वो चादर अलमारी में लटकाती हमेशा की तरह नरमी से अपने से 5 साल छोटी बहन को डील कर रही थी। हम सेंटर जाते हुए स्कार्फ भी करते हैं और चादर भी लेते हैं, कभी कभी तो अबाया भी पहन लेते हैं, मगर दादो की तसल्ली तब भी नहीं होती। वो मुंह फुलाकर कहती ढीले ढाले अंदाज में बेड पर चित लेट गई। दादो भी क्या करे, रोज मोहल्ले में से कोई ना कोई आंटी आ जाती हैं हमारी गुड़िया को अपने बहू बनाने की ख्वाहिश के साथ। फिर दादो को रिश्ता मुनासिब लगता है। बाबा को तुम अभी तक छोटी सी गुड़िया लगती हो, वो दादो को मना कर देते हैं और दादो हमेशा की तरह तुम पर खफा हो जाती हैं। सायका ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका बाकी फैलावा समेटने लगी। अब कौन आ गया जो दादो का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है? वो हाथों से कनपटी सहलाते बेड पर चित लेटे छत पर आवाजें पैदा करते पंखे को देखने लगी। हमारी गली के कोने पर जो दूध वाली दुकान है, उसके साथ वाला घर। सायका ने उंगली से इशारा करते कहा, जबकि नीलम के चेहरे पे नासमझी के तासुरात साफ नुमाया थे। वो कोने के बल कुछ ऊंची होकर सायका की बात सुन रही थी। ओहो, जिन्होंने नया घर लेने के बाद कुरान खानी करवाई थी और तुम वाइट कलर का ड्रेस पहन कर गई थी, याद आया?
سائکا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمیں نہیں یاد آ رہا، آپ یاد کروانے کو چھوڑیں، بات بتائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ان کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹے کے لیے تمہارا پروپوزل آیا ہے، بٹ بابا نے منع کر دیا، تبھی دادو کا موڈ خراب ہے۔ سائکا نے جتنے جوش سے بات شروع کی تھی، آخر میں اتنی ہی بے دلی سے مکمل کی۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی یہ آرمی شارمی کے چونچلوں میں بندہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ ڈرامے باز۔ وہ دوبارہ کوہنی نیچے کیے بیڈ پر ڈہ گئی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، بابا کے منع کرنے کی وجہ تمہاری کم عمری ہے، نہ کہ آرمی۔ اور یہ تو اتنی اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو عورت کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایسے شخص کی زندگی میں جا رہی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ اور جب ان آرمی نیوی والوں کی بیویاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے اپنے سرتاجوں کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعائیں دے کر بھیجتی ہیں، تو اس جہاد میں ان کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آج ہم سکون سے راتوں کو سوتے ہیں، جن کے احسانات دن چڑھتے ہی لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ سائکا بول رہی تھی، وہ کم ہی نیلم سے ایسی باتیں کرتی تھی، مگر کیا کرتی، ہر آنے والے رشتے کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ویسے بھی ماں بن کر پروان چڑھایا تھا اس نے نیلم کو، ایسے میں اس کے منہ سے غلط بات نکلتے دیکھ کر اسے اپنی ہی کوتاہی لگتی تھی۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سائکا نے غافل ہوتی نیلم کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں آپ سے بحث کرنے کا، پہلے دادو، اب آپ سب مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بائیں پہلو پر لیٹ گئی۔ چلو آرمی کے بارے میں تمہارے یہ خیالات اے ایس پی آہل کو بتاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گڑیا کی سوچ کیسے بدلتی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتی اٹھ کر جانے لگی، جب نیلم بھاگتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کیا؟ آہل بھائی کب آئے؟ اس نے حیران کن نظروں سے چمکتی رنگت اور موٹی آنکھوں والی سائکا کو دیکھتے کہا۔ شکل دیکھو اپنی، بدھو ابھی نہیں آیا، مگر شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی جانے لگی تھی، جب نیلم پھر سے بولی، کیوں آ رہے ہیں وہ؟ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے، سائکا مانی خیزی سے کہتے باہر نکل گئی۔ اوہ نو، وہ پھر سے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، کیفیٹیریا میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ یہ جگہ کراچی شہر کی ایک مشہور جامعہ کے سامنے کا مین روڈ تھا، جہاں پر 15-20 پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے سائرن بجاتی تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ صرف چند سیکنڈز لگے ہوں گے، تمام طلبہ کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس اہلکار ٹولیوں کی صورت اسلحے سے لیس گاڑیوں سے چھلانگیں مارتے مین روڈ پر اترنے لگے۔ ان کے مضبوط جوتوں سے پیدا ہوتا شور دور دور تک سنا جا سکتا تھا۔ پل بھر میں پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری جامعہ کے اندر تعینات کر دی گئی۔ آدھے پولیس اہلکاروں نے جامعہ کے گرد ڈیرا ڈال رکھا تھا اور آدھی پولیس جامعہ کے بالکل سامنے بنے کیفیٹیریا میں گھس گئی۔ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں ایک تنگ گلی تھی، جس کے اندر ایک گول سیڑھیاں چڑھنے سے کیفیٹیریا کی دوسری منزل کا ایک کونے والا کمرہ تھا، اسٹور نما چھوٹا سا کمرہ، جہاں لگ بھگ 20-30 افراد جو کہ جامعہ کے ہی طلبہ معلوم ہوتے تھے، مختلف منشیات کے استعمال کے ساتھ جوا لگائے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک 35 سالہ مرد سگریٹ سلگائے 3-4 افراد کے ساتھ بیٹھا پتے کھیل رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں بند کمرے میں مرغولے اٹھا رہا تھا۔ ہم سے جیت نہ سکو ہو تم بابو، وہ آدمی بے ہنگم کہکہا لگاتے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتا مسرور سا بولا۔ چھوٹے صاحب، چھوٹے صاحب، وہ 17-18 سال کا ایک لڑکا پھولی سانسوں سمیت بات کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس ٹھنڈ میں بھی پرسینے میں شرابور وہ کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت بھاگ کر یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ کیا پھونک بھی کیا ہوا ہے، یا 2 ہاتھ جڑ کر تیری بولتی کھلواؤں؟ چند ساتھ قبل والی مسروریت اب غائب تھی۔ پھونک بھی، 2-3 موٹی گالیوں سے نوازتے وہ لکڑی کے پلنگ سے نیچے اترا۔ چھوٹے صاحب، پولیس کی ریڈ پڑ رہی ہے کیفیٹیریا میں، وہ پچھلے حصے کی طرف کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں، اس نے جلدی جلدی کہتے بات مکمل کی۔ چھوٹے صاحب کے دھاڑنے کی بنا پر تقریباً تمام لوگ ہی ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ چھوٹو کی بات پر وہاں موجود تمام طلبہ گھبرا گئے۔ کیا؟ چھوٹے صاحب نے حیران ہوتے کہا، پھر اچانک ایک بڑا سا تھیلا اٹھا کر سب کو مخاطب کرتے بولے، جلدی کرو، جلدی سے جو بھی ہے اس میں ڈال دو۔ کارڈز، ہیروئن کے پیکٹس، پتھر اور پاؤڈر کی صورت میں موجود کوکین اور آئس کا استعمال کرتے افراد نے تو فوراً عمل کیا، مگر شیشہ پیتے افراد کے لیے مسئلہ تھا۔
ابھی تو اوپیم اور بھانگ ٹرینکولائزر کے کسٹمرز نہیں آئے تھے، ورنہ مسئلہ اور بڑھ جاتا۔ آئس کا استعمال کرنے والوں نے بھی ابھی تک سرنج کے ذریعے اسے اپنی رگوں میں نہیں اتارا تھا۔ انہوں نے وہ حقے اٹھا کر کمرے کے سامنے والی دیوار کے پاس بنی شیڈ کے نیچے رکھ دیے، جو چھوٹے سے کچن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہاں پر ہی تھیلا بھی چھپا دیا گیا اور خالی گتے کے ڈبے اور کچرا اوپر لا کر کارروائی مکمل کی۔ اس سب میں تقریباً 3 منٹ بھی بمشکل لگے ہوں گے۔ تمام افراد نیچے تنگ سڑک میں گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے اور بیچ میں کولڈ ڈرنک کی ایک خالی بوتل رکھ لی۔ اچانک سے قدموں کی تیز تیز آواز اسی سمت میں آنے لگی۔ چھوٹے صاحب کے اشارے پر سب نے اپنے چہرے حشاش بشاش بنانے کی ممکن کوشش کی۔ اٹھو سب، کیا کر رہے ہو یہاں؟ تمام پولیس اہلکار ان کو گھیرنے لگے۔ کچھ اس تنگ کچرے سے بھری گلی کے کونے خدروں کی تلاشیاں لینے لگے۔ سر، ہم تو فری پیریڈ کے باعث یہاں تفریح کو آئے تھے، 22 سال کے ایک لڑکے نے ڈرتے ڈرتے کہا، جس کا کالر ابھی تک پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار کے ہاتھ میں تھا۔ اس گندگی میں تم لوگ فری پیریڈ گزارتے ہو؟ جامعہ میں جگہ کم پڑ گئی ہے کیا؟ تھاڑ کر سوال کرنے پر وہاں کھڑے اسی کے عمر کے لگ بھگ تمام طلبہ کام کر رہ گئے۔ اوپر کی بھی تلاشی لو۔ یس سر۔ دھڑ دھڑ کی آواز سے 7-8 پولیس اہلکار گول گول سیڑھیاں چڑھتے دوسری منزل پر بنے کمرے میں گھس گئے، جہاں جگہ جگہ ریپرز، پلاسٹک کی تھیلیاں، خالی بوتلیں، ٹوٹی پھوٹی پرانی کرسیاں اور ایک لکڑی کا تخت پڑا تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی کی چند لکیریں ایک روشن دان سے آ رہی تھیں، مگر ناکافی معلوم ہو رہی تھیں۔ کچھ ملا؟ نیچے موجود افسر، شاید ان سب سے عہدے میں بڑا تھا، تبھی حاکمانہ لہجے میں دوسری منزل کے زینے پر کھڑے باوردی ساتھی سے دریافت کیا۔ نو سر۔ اس کے جواب پر ایس پی وہاج خود اندر چلا گیا۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اطلاع کے مطابق منشیات کی فروخت میں اس اڈے کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہماری انفارمیشن غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ یہاں پر تلاش کیا؟ ایس پی وہاج نے اسٹک سے 2-3 گتے کے ڈبے ہٹاتے کہا۔ سوری سر، جلدی چیک کرو۔ نہیں سر، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام افراد نے مل کر وہ جگہ خالی کر دی، مگر وہاں کچھ بھی نہ دیکھ کر ایس پی وہاج کا سارا جوش ماند پڑ گیا۔ مایوسی نے پل بھر میں اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ چلو۔ اس کی مردہ سی آواز پر تمام پولیس اہلکار نیچے اترنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ہر کوئی حیرانی سے کھڑا اس معجزے پر ششدر تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اتنی سخت ریڈ کے باوجود وہ تھیلا ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا؟ یہ تو ناممکن تھا۔ پولیس کے جاتے ہی تمام طلبہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ پولیس کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی، اس لیے مزید 1 گھنٹے تک کوئی بھی اوپر نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ یہاں تک کہ گھر گھر میں موجود ٹی وی پر نیوز اینکرز کے تحت پولیس کی اس ریڈ کے بارے میں ناکامی کی اطلاع عوام تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ منشیات کی فروخت میں دن بدن اضافے کے باعث آج کراچی کی ایک مشہور جامعہ کے سامنے بنے کیفیٹیریا میں ہونے والی ریڈ ناکام ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ریڈ ایس پی وہاج اور اے جی آئی شہاب ملک کی زیر نگرانی ہوئی۔ نہ صرف ایک جامعہ بلکہ سرکاری اور نجی تمام تعلیمی اداروں اور ان کے آس پاس موجود ہوٹلز، کیفیٹیریا اور دکانوں پر بھی چھاپا مارا گیا، مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس ناکامی پر ڈی آئی جی ریحان شاہ کا میڈیا سے حوصلہ افزا خطاب۔ وہاں پر موجود طلبہ میں سے کسی ایک نے یہ ویڈیو پلے کی تو سب کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ چھوٹے صاحب، شکر کرو، کل رات ہی مال ڈیلیور کر دیا تھا، ورنہ 5 کلو ہیروئن اور خیبر پختونخوا بھیجی جانے والی کرسٹل پکڑی جاتی تو آج ہم سلاخوں کے پیچھے ہوتے، چھوٹو نے رازداری سے کہا۔ چل اوپر جا کر دیکھیں یہ معجزہ کیسے ہوا۔ چھوٹا صاحب فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے پلٹا۔ چلو تم سب بھی خالی کرو اڈے کو، اور ہاں، آج بچا لیا، مگر جس چیز کا ادھار رہتا ہے کل تک لے آئے، ورنہ پولیس کے ہتھے چڑھانا خوب آتا ہے چھوٹے صاحب کو۔ وہ نخوت سے پھنکارا۔ چھوٹے صاحب، وہ جو چھوڑا ہے دے دو نا، مہربانی ہوگی، ورنہ پورا دن بے چین گزرے گا۔ 23 سال کا نوجوان بےچارگی سے فریادی لہجے میں بولا۔ اے چل نکل، تو 2 بار نشہ ادھار لے چکا ہے، کرسٹل تو اب تجھے کسی قیمت پر نہیں دینی، اوقات ہے نہیں، اور نشہ بھی سب سے مہنگے والا کرنا ہے کمینے کو۔ چل دفع ہو یہاں سے۔ چھوٹے صاحب کی اس ضلالت پر بھی وہ مسکین صورت بنائے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ نشے کا نام ایسے ہی تو نشہ نہیں رکھا گیا، اس کی لت لگ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس نوجوان کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی۔
غیرت، عزت نفس، پیسہ سب داؤ پر لگا کر 2 چمچ سفید پاؤڈر کھانے سے اس کو چین آ جاتا، قرار سا آ جاتا، سکون میسر آنے لگتا۔ ابھی ہٹ! چھوٹا صاحب اسے 2 3 گالیوں سے نوازتا، دور دھکیلتا، گول زینے چڑھ گیا۔ چھوٹو نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ اوپر پہنچتے ساتھ ہی اس نے تیزی سے شیڈ کے نیچے جھانکا۔ وہ جگہ خالی دیکھ کر چھوٹے صاحب کو حقیقتاً پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ کھیل بڑا جان لیوا تھا۔ کوئی تھا جو ان کے اس راز سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس کھیل میں تو قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی نظر آتی تھی۔ کہیں تم اسے تو تلاش نہیں کر رہے؟ آواز قدرے صاف اور بھاری تھی۔ چھوٹے صاحب کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ جو شیڈ کے پاس نیچے بیٹھا تھا 440 واٹ کا جھٹکا کھاتے اٹھا۔ کمرے کے بیرونی دروازے کے اندر کھڑا ایک وہ کوئی ہیولا سا دکھ رہا تھا۔ چونکہ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا تھا اور باہر دن کی روشنی تھی، تو ایسے میں وہ پیچھے سے آنے والی روشنی دروازے میں استادہ مضبوط کثرتی جسم کے حامل 6 فٹ 2 انچ کے قد کے ساتھ ایک ہاتھ میں چھوٹے سے 2 3 پیکٹس کو اچھالتے شخص سے ٹکراتی کمرے میں گھس رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوٹے صاحب کی آواز میں خود بخود گھبراہٹ نمودار ہونے لگی۔ میں کون ہوں؟ بھاری آواز ایک بار پھر گونجی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ اب کمرے کے وسط میں کھڑا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شانوں سے 1 2 انچ نیچے آتے سیاہ گھنگرالے گھنے بال، گرے رنگ کا رومال مثلث کے انداز میں باندھے، دونوں ہاتھوں میں چوڑے چوڑے بینڈز اور باریک سی 2 3 تاروں نما بریسلٹ پہنے، آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالے، گہرے سبز رنگ کے گھٹنوں تک آتے کرتے کے ساتھ جینس میں ملبوس وہ نوجوان کوئی 26 27 سال کا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی تھیلا تھا، مگر ابھی اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور 2 3 ہیروئن کے پیکٹس اس کے ہاتھ میں موجود تھے، جنہیں سرکس کے جوکر کی گیندوں کی طرح ہوا میں اچھالتا وہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایگل ہوں، کرخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں جواب دیتے اس نے وہ پیکٹس چھوٹے صاحب کے منہ پر دے مارے۔ آپ ہی ہمیں ابھی لگانے ہیں، پلیز ہیلپ کر دو نا۔ وہ ایک چارٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی ملتجی لہجے میں بولی۔ بس کر جاؤ گڑیا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تم نے پوری دیوار پر یہ عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کے چارٹس لگا کر پورے کمرے کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ سائقہ نے چند طے شدہ کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے بھی تو بڈھوں والے ناولز اور سفر نامے بک شیلف میں رکھے ہیں، ہم نے کچھ کہا کبھی؟ سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں۔ خبردار جو میری بکس کو بوڑھوں والی کہا تو، سائقہ نے الماری کا پٹ زور سے بند کرتے جارحانہ انداز میں انگلی اٹھائے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، آپ ہمارے درے نجف، مرجان، زرکون، ہیرے، ٹرکوائس، یاقوت، نیلم، پکھراج، عقیق کے بارے میں کچھ بھی کہیں اور ہم آپ کی کتب کی شان میں ایک حرف گستاخی نہ استعمال کریں۔ بہت خوب، وہ چڑھ کر گویا ہوئی۔ سارے پتھر تو تم لگا چکی ہو، اب یہ کون سا ہے؟ سائقہ نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ یہ مرکت ہے، اور خبردار جو آپ نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو۔ وہ منہ بگاڑ کر بولتی چارٹ کھول کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، جہاں گہرے سبز رنگ کے 2 3 پتھر جگمگاتے ہوئے بہت خوبصورت بنائے گئے تھے۔ بلا شبہ یہ آرٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ مرکت، یہ کون سے پتھر کا نام ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چارٹ پکڑ کر دیکھتے گویا ہوئی۔ خیر، سنا تو آپ نے ٹرکوائس اور مانک کے بارے میں بھی نہیں تھا، وہ شانے بے نیازی سے کہتی اس کے ہاتھ سے چارٹ لے کر سامنے والی دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی، جہاں اسی طرح کے بہت سے پتھروں کے چارٹس لگے تھے۔ کچھ آئل پینٹ سے بنے تھے تو کچھ کمپیوٹرائزڈ تھے۔ ٹرکوائس فیروزے کو انگلش میں کہتے ہیں، کیونکہ یہ ملک ٹرکس یعنی روم میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور مانک یاقوت کو ہندی میں کہتے ہیں۔ اس میں تمہیں یاقوت بہت پسند ہے؟ یہ نیلگوں آسمانی والا، سائقہ نے ہاتھ چارٹ پر رکھتے کہا، جس میں وہی پتھر بنا تھا جس کا وہ ذکر کر رہی تھی۔ یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا تبھی پتہ ہے، ورنہ پہلے تو آپ کے علم میں یہ سب نہیں تھا، وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی چارٹ کا دیوار پر اینگل لینے لگی۔ اچھا یاد تو تھا نا، مگر تمہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ چلو بتاؤ، چلتے ہو تو چین کو چلیے میں جو چائنیز میں شکریہ کہنا بتایا تھا وہ کیسے کہتے ہیں؟ سائقہ نے مصنوعی برہمی کا تاثر دیتے ہوئے کہا۔ شے شے، وہ اپنے اصلی لاپرواہ انداز میں بولی۔ سائقہ کا منہ کھل گیا۔ ہمیں نی ہاؤ جس کے میننگ ہیلو کے ہیں وہ بھی پتہ ہے، اور یہ بھی کہ ابن انشا نے چائنیز کے 500 الفاظ سیکھے تھے اخبار پڑھنے کے لیے۔ آپ نیلم ابرار کی ذہانت کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتی، وہ فرضی کالر جھاڑتے بولی۔
اتنی ہی ذہانت اور صلاحیت ہے تو خود ہی لگا لو انہیں۔ میں جا رہی ہوں کباب فرائی کرنے۔ آہل آ رہا ہے اور اسے کباب اور تمہارے ہاتھ کی چائے کتنی پسند ہے یہ تو تم جانتی ہی ہو۔ پیاری گڑیا، سائکا نے شرارت سے اس کی تھوڑی پکڑ کر ہلائی اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آپی، آپی، اٹس ناٹ فیئر، آپی۔ اس کی تمام آوازوں کو نظر انداز کرتے سائکا نیچے چلی آئی، جہاں ڈرائنگ روم میں سے آہل کی آواز آ رہی تھی۔ سائکا بھی اندر چلی آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے ہولے سے سلام کیا تو آہل نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی اور پھر سے دادو کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑا۔ نہیں دادو، میں نہیں گیا تھا۔ یہ ریڈ تو مجھ سے سینئر آفیسرز نے کی تھی۔ میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی۔ گریڈ 18 اور 19 کے آفیسرز نے منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت کے خلاف آج مختلف جگہوں پر آپریشن کیا ہے، مگر 2-3 معمولی نشہ آوروں کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ اچانک ہی خیال آ گیا پولیس کو۔ ویسے تجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ تو بھی تو اسی ادارے کا ہے نا؟ دادو نے چشمہ ناک پر ٹکاتے آہل کو گھورا۔ دادو، میں گریڈ 17 کا ہوں اور کئی بار پولیس کے بڑے آفیسرز ایسی خفیہ ریڈ کرتے ہیں کہ ادارے کے نچلی پوسٹ پر موجود افراد بھی بے خبر ہوتے ہیں، تاکہ ان کی وفاداری کا بھی امتحان لیا جا سکے۔ آہل نے وضاحتی جواب دیا۔ ہائے، دادو منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے، نہیں میاں، تم نے کون سی بے وفائی کر دی ان افسروں کے ساتھ؟ تم بھی تو اوپر کے افسروں میں سے ہو نا؟ ان کی بات پر آہل نے بمشکل اپنے منہ کے بگڑتے زاویے درست کیے۔ جی دادو، میں سینئر آفیسرز میں سے ہوں، اے ایس پی آہل اسرار، مگر ابھی نیا نیا تو اپوائنٹ ہوا ہوں اور سینئرز میں سے میرا گریڈ سب سے کم ہی ہے، اس لیے اور کچھ افسران کو شک تھا کہ جونیئرز پہلے ہی ریڈ اور آپریشن کی نیوز ریلیز کر دیتے ہیں، تبھی اسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وضاحت دی تو کباب اور کولڈ ڈرنک ٹرے میں رکھے اندر آتی سائکا مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ارے سائکا، میرے بچے بھائی کے لیے چائے لا۔ یہ انگریزی مشروب پی پی کر کیوں صحت خراب کروا رہی ہے بیچارے کی۔ وہ جیسے ہی سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی تو دادو نے نیا نکس نکال دیا۔ ڈرائنگ روم سادہ سا مگر منفرد تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے صوفے جو 2 دیواروں کے ساتھ پڑے تھے، ان میں سے ایک سنگل صوفے پر آہل براجمان تھا اور اس کے سامنے میز اور دوسری دیوار کے ساتھ دادو کا تخت تھا۔ بائیں طرف والی دیوار پر ڈیکوریشن پیسز لگے تھے۔ ڈرائنگ روم کے 2 دروازے تھے جن پر صوفوں کے رنگ سے ملتے جلتے جالی کے پردے ٹنگے تھے، جبکہ فرش پر سفید روئی سا نرم قالین بچھا تھا۔ پورے گھر میں سب سے مہنگی اور قیمتی آرائش اسی کمرے کی تھی۔ دادو، چائے بنوانی ہے تو گڑیا سے کہہ دینا، وہ ہلکے سے مسکراتے بولا۔ شاید بات بے بات مسکرانا اس کی عادت تھی۔ گھنی مونچھوں تلے باریک ہونٹ جب بھی مسکراتے آنکھیں سکڑ سی جاتی تھیں۔ بس میاں، پھر تو پی لیے تم چائے، دادو نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور پھر تخت سے اترنے لگی۔ میں مغرب پڑھ لوں، وقت گزرا جا رہا ہے۔ ہائے، یہ جوڑوں کا درد۔ وہ سائکا کا ہاتھ تھامے تخت سے نیچے اتری اور پھر اپنی چادر درست کرتی باہر گم ہو گئی۔ سائکا، گڑیا کہاں ہے؟ دادو کے جاتے ہی وہ کباب والی پلیٹ رکھ کر تھوڑا آگے کو جھکتے رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اوپر ہے، اپنے پتھر لٹکانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ مجھے مدد کو کہہ رہی تھی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اور ہاں، تمہاری چائے بھی نہیں بننے والی آج، آخر میں کہہ کر اس نے ابرو اچکاتے بات مکمل کی، ساتھ ہی ایک پلیٹ میں 2 کباب رکھے اور چمچ لے کر دادو کے ہی تخت پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی نہیں بننے والی، ابھی دیکھو 1 منٹ سے پہلے کچن میں نہ نظر آئی تو میں اے ایس پی آہل اسرار نہیں۔ وہ ٹشو سے ہاتھ پہنچتا سر کو خم دیتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سائکا نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی پلیٹ پر نظریں جما دی۔ یہ سٹول تو بہت ہی گندا ہو رہا ہے، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اتنا بھاری، تقریباً 2.5 فٹ اونچا سٹول اٹھا کر لاتے اس کا نازک بدن تھر تھرا رہا تھا، سانس بھی پھول چکی تھی، چہرے کی رنگت میں گلابی پن نمایاں ہونے لگا۔ دفع کرو گندے کو، 2-4 چارج ہی تو لگانے ہیں۔ اس سوچ کے تحت بمشکل تمام وہ لکڑی کے ڈنڈوں پر قدم جماتی سٹول کی سطح تک پہنچ گئی تھی۔ بغل میں دبایا چارٹ نکال کر ابھی سیدھا ہی کیا تھا کہ سٹول ہلکا سا ہلا۔ نہیں۔ درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے سامنے دیکھا تو اے ایس پی آہل کی مسکراتی نظریں اس پر جمی تھیں۔ ایک لال بیگ بالکل اس کے پیر کے قریب پہنچنے کو تھا۔ آج تو ہم گئے، دادو آپ ہی بچا لو، وہ سٹول پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ گڑیا، تم تو بڑی ڈرپوک واقعہ ہوئی ہو،
نیلم نے ایک نظر اسٹول کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے لال بیگ کو دیکھا اور دوسری نظر کہکے لگاتے اے ایس پی آہل پر ڈالی۔ پولیس میں بھرتی ہونے کا کیا فائدہ جب آپ ایک لال بیگ سے اپنی گڑیا کو نہیں بچا سکتے؟ تو وہ جذباتی ہوئی۔ بچا سکتے ہیں، ضرور بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لیے چند قدم آگے بڑھا۔ کیا کام؟ چائے بنانی ہوگی ہمارے لیے۔ اے ایس پی آہل کا مطالبہ سنتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ سفیدی مائل رنگت میں اب سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ ہم نے کب منع کیا چائے بنانے سے؟ اس کی آواز مدھم تھی اور پلکیں سجدہ ریز۔ آہل کا دل دھڑکا تھا۔ او ہو، اگر منع نہیں کیا تھا تو فوراً گرما گرم چائے پلا دے، اس ٹھنڈ میں شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ اسٹول پر کوہنیاں ٹکائے پر شوق نظروں سے تکتے کہہ رہا تھا۔ پہلے اس کو تو ہٹائیں پلیز۔ وہ پھر سے لال بیگ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ یہ لیں، جب تک میں اس کا کام تمام کرتا ہوں آپ چائے بنا لیں۔ وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے پکڑتے بولا اور پھر اس کا کھلا منہ دیکھ کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ آخ! برا سا منہ بناتی وہ اپنا سابقہ کام نامکمل ہی چھوڑ کر اسٹول سے اتر چکی تھی۔ اب اسے آہل کے لیے چائے بنانی تھی اور اس کی بہت سی فضول باتیں بھی سننی تھی جو اسے قطعاً پسند نہ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کتنی پسند تھی۔ راہ آسان ہو گئی ہے، جان پہچان ہو گئی ہے، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تم پہ قربان ہو گئی ہے۔